बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मसाइल कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरा मुल्क सियासी अखाड़ा बन गया है और हर गुजरते लम्हे के साथ इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो हो सकता है कि किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आए या कोई ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आ जाए कि अब बहुत बड़ा एक तनाजा खड़ा होने जा रहा है। पहले धमकियों तक मामला थे, जुबान का इस्तेमाल गलत किया गया और आखिरकार आज हमने ये नौबत देखी कि रेड जोन जहां पे किसी के दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती वहां पे JUI फे के जो महाफिज थे वो दाखिल हुए और ये इनका ग्रुप जो है ये ग्रुप कहलाता है जनाब अंसारुल इस्लाम फोर्स के नाम से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक रियासत में रह के इस तरह की फोर्सेस का इस्तेमाल और उसके बाद उन फोर्सेस का रेड जोन जैसे इलाके में दाखिल होना, पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल होना, कहां का आइन और कहां का कानून है। इस वक्त मैं इस बात से इख्तलाफ करूंगी। मेरी जाती राय यह है कि अपोजिशन ने शुरू से ये बात कही कि हम हर काम आइन के दायरे में करेंगे, हम हर काम जो है वो कानून के मुताबिक करेंगे और ऐसा ही हुआ। जहां तक अभी तक जो सफर जारी रहा, सिंध से चले पंजाब पहुंचे, पंजाब में फिर आप इस्लामाबाद में देखते हैं, डी चौक देखते हैं, फैजाबाद देखते हैं, हर जगह आपको नजर आती है कि अपोजिशन अपने तौर से अपना काम कर रही है। आखिरकार अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर दी जाती है। उसके बाद ये फोर्सेस क्यों, ये आखिर क्यों किया गया, ये तो कोई आम शहरी भी पाकिस्तान का इस वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक फोर्स को अंदर दाखिल करके, पार्लियामेंट लॉजेस में दाखिल करके ये सब कुछ किया जाए। चलें जनाब, दाखिल हो गए। पहले तो सवाल था कि दाखिल क्यों हुए, उसमें भी शायद शेख रशीद साहब थोड़ी देर में जवाब भी दे दें इस बात का कि वो दाखिल कैसे हुए थे, क्या हुआ था। इसकी कुछ नोटिफिकेशन आ भी रही है, कुछ चीजें भी सामने आ रही है कि किस तरह से एंटर हुए थे, क्या गलत बयानी की गई थी। लेकिन उसके बाद मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा और मुज़ाकरात के बाद अब आखिरी इत्तलात ये आ रही है जनाब कि इसमें जो हमारे पास खबर आई है कि अरकान असेंबली 10 से जायद अफराद जो है वो हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने MNA जमालुद्दीन और मुफ्ती अब्दुल्ला को भी हिरासत में ले लिया है। सेनेटर कामरान मुर्तजा पर पुलिस का तशद्दुद भी हुआ। साद रफीक भी पांव में चोट लगने से जख्मी हुए। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस एक्शन पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। जनाब, एहतजाज किस बात का कर रहे हैं आप? किस बात का एहतजाज है इस वक्त? एक रियासत में रहते हुए पहले तो बात धमकी तक थी और उसको मौलाना साहब किस तरह से कवर करते हैं। मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त जब हमें धमकियां दी जाएंगी तो क्या हम अपनी हिफाजत का इंतजाम ना करें तो फिर पुलिस कहां, फोर्स कहां, फौज कहां। हर चीज को आप चैलेंज करके अगर अपनी ही रियासत को, अपने ही मुल्क को, अपनी ही रियासत के इदारों को अगर आप चैलेंज करेंगे तो फिर क्या इस पे भी रोना है? ठीक है जनाब, आप ही का बयान है। अगर मेरे पास अगर वो बयान होता तो जरूर आपको सुनाती। वो एक बयान था कि हमारे भी कारकुनान जो है वो तैयार हैं और हमारी भी जो है वो लाठियां तैयार पड़ी हुई है। अगर हम पे किसी ने कोई हमला किया तो हमने तो आमिरों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तो आप किस खेत की मूली हैं? ये हमारे अल्फाज नहीं है जनाब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं जो उन्होंने अदा किए। मरियम औरंगजेब भी इसमें आ गई हैं और लास्ट जो इत्तला मरियम औरंगजेब का जो बयान आया वो ये है, पुलिस के जरिए पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया गया है, पार्लियामेंट लॉजेस के ताले तोड़े गए। मरियम औरंगजेब ये इल्जाम लगाती हैं, कहती हैं कि इमरान खान के हुक्म पर पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस पर नफरी भेजी गई। नफरी क्यों ना भेजी जाती, बहरहाल हम क्या इस पे बात करें। अगर नंबर्स पूरे हैं तो इजलास क्यों नहीं बुलाते, तमाशे बंद करो। तो नंबर्स जब पूरे हैं तो आपने ये रोला क्यों डाला मरियम औरंगजेब साहिबा? और ये जो रोला है ये फजलुर रहमान साहब आपने क्यों डाला जब आप भी हम भी आपके हक में बात कर रहे थे? हम अपोजिशन भी सारी बात कर, अपोजिशन के साथ जो है एक एक लम्हे के न्यूज तमाम टीवी चैनल्स दे रहे थे, हम भी दे रहे थे, लम्हा मलम्हा हम भी आपको बता रहे थे कि क्या हो रहा है। और बिल्कुल जनाब, हम भी उसी तमाम कवरेज का हिस्सा थे जहां पे अपोजिशन अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए थी। यकीनन आइन के दायरों में रहते हुए अगर सरगर्मियों को जारी रखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं, यही जमहूरियत का तकाजा है। लेकिन हालात इस नहज पर क्यों आए? मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब नदीम बाकी मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। उनके साथ मौजूद है मेराज सिद्दीकी साहब, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। क्या होने जा रहा है नदीम बाकी मौलवी साहब? बहुत कुछ है, हम तो बहुत से कमेंट भी नहीं कर सकते इस वक्त। हो सकता है कि फिर प्रोग्राम में कोई ब्रेकिंग आ जाए तो यहीं पे बात खत्म हो जाए। क्या कहेंगे सारे सिनेरियो में? ये बहुत ही
امیچیور ایکشن ہو رہا ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر سے بھی اور اندرونی بھی دشمن جو ہے نا ہمیں تنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا جو صبر ہے اس وقت اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر ہم فورسز کی بات کریں، ہماری فورسز جو ہے جتنے بھی ٹیررسٹ ہیں جو کہ اندرونی ہمیں نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے، ان کے اوپر جو ہے نا حاوی ہو رہی ہے، اور اندرونی اور بیرونی دونوں خطروں سے ہمیں بچا رہی ہے، مگر سیاست دان بہت ہی میں سمجھتا ہوں بچکانہ حرکت کر رہے ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا جو لہجہ، جس طرح سے مذاق اڑانا جائے، دیکھیں مولانا فضل الرحمان کا نام بگاڑنا یہ زیب نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں کسی بھی انسان کو، ہمارے دین میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک پرائم منسٹر لیول پہ پھر اسی طرح یہ دیکھا جاتا ہے زرداری صاحب کا مذاق اڑانا، بلاول کا اڑانا، پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری جانب سے بھی بلاول صاحب بھی اسی طرح سے اٹیک کر رہے ہیں، اسی طرح سے مولانا کا ریاکشن جی یہ دیکھیں، یہ میں نہیں کہوں گا صرف ہماری بیٹھی خواتین کو آپ بیچ میں لے کے، آپ کی سیاست کیا یہی ہے کہ آپ خواتین کو بیچ میں لے کے آئیں گے سیاست کے؟ ہماری صرف میں یہ نہیں کہوں گا حکومت، اپوزیشن، سب ایسے بچکانہ حرکتیں ہو رہی ہیں، جبکہ حالات دیکھیں آپ دیکھیں جس حالات پہ اس وقت ملک موجود ہے، اس وقت یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو بہت ہی صبر کے ساتھ اور آئین کے اندر چیزوں کو، مسئلوں کا حل ہے تو اسی آئین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، مگر جو حالات اس طرح سے آ رہے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے، مزید اور بگڑتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لیکن بہت سی چیزوں کا حل ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ غیر قانونی طور پہ وہاں چلے گئے ہیں تو اس کا بھی طریقہ مار دھار اور پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کا ملک اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے۔ تو یہاں پہ پارلیمنٹ لاؤنجز کے اندر اگر کوئی چلا گیا تھا، گھس گیا تھا، اس میں کیا اس کا کیا حل تھا سر؟ دیکھیں اس کا حل یہ تھا کہ آپ پہلے تو نوٹس دے دیتے، نہیں نوٹس وہ تو وہاں موجود تھے، وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے تھے، پارلیمنٹیرینز پریشان تھے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، جو ایسے مار دھار تو نہیں ہوتا، آپ کسی کے مذاکرات بھی کیے تھے سر ان سے، پہلے تو مذاکرات چلیں، کوئی جواب ہی نہیں دیا انہوں نے۔ دیکھیں لیگل چیز پہ ہم آتے ہیں، سب سے پہلے لیگلی نوٹس دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، نوٹس دیتے ہیں۔ آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کوئی گھس آتا ہے یا کوئی کرایہ دار کو بھی نکالنا ہوتا ہے یا کسی کو بھی، ایسے نہیں ہے کہ پکڑا اور آپ نے مارنا شروع کر دیا، لڑائی جھگڑے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ پہلے نوٹس دیں، اس کے اوپر آپ پھر قانونی طور پہ اس کو ایکشن۔ یہ جو جس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف امیچیورٹی ہے، اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 2 دن سے اندر اب جس طرح سے حالات بن رہے ہیں، اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ اب میرے خیال سے مجبوری طور پہ یہ نہ ہو کہ حالات ملک کے اتنے بگڑ جائیں کہ پھر ہم کہیں گے ہمیں فوج کو ہی بلانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حالات جو ہے نا سیاستدان خود اتنے خراب کر دیتے ہیں کہ پھر فوج مجبوری کے تحت آ جاتی ہے، اور ہمیشہ فوج کو مجبوری کے تحت دیکھیں آپ خود بلا رہے ہیں، خود ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، فوج کہاں کہاں آپ کا ساتھ دے رہی ہے، یعنی بارڈر پہ بھی آپ کا ملک کا ساتھ دے رہی ہے، عوام کا تحفظ کر رہی ہے، ٹیررسٹ سے بچا رہی ہے، اور اس وقت اگر صورتحال یہ سیاسی اس طرح سے رہے تو میں سمجھتا ہوں فوج کو آ جانا چاہیے، بلکہ کیونکہ یہ جو صورتحال ہے ہماری ملک کی معیشت کے اوپر مسئلے مسائل چل رہے ہیں، آپ دیکھیں افغانستان کے مسئلے مسائل، ان کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے پہ آ رہا ہے، ہندوستان آج آپ دیکھ چکے ہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے کام۔ چلیں جی، میرا صدیقی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ میرا صدیقی صاحب سوال تو نہیں پوچھوں گی آپ سے، کیا کہیں گے سارے سیناریو پر؟ دیکھیں جو پوری دنیا میں ایف اے ٹی ایف پہ پاکستان گرے لسٹ پر ہے، اور اس ٹائم ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا تھا، وہاں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، اس کو جمہوریت کو اور معاشی استحکام لے کے آنا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو ان کا چیف ایگزیکٹو خود 18ویں ترمیم گورنمنٹ کا تھا، انہیں اپنے صوبے کے مسائل کو حل کرنا تھا، ہسپتال کے معاملات کو حل کرنا تھا، جہاں پر چیزیں شارٹیج تھی اس کو پورا کرنا تھا۔ لیکن کیونکہ اقتدار کی بھوک ایسی ہے کہ آپ دیکھیں اس روڈ پر جب یہ مارچ ہو رہا تھا تو جو گاڑیاں تھیں اور جو پیٹرول کے ایکسپنس تھے، ایک عام آدمی کی فکر نہ ہی تو صوبائی حکومت کو تھی کہ وہ اپنے آفس سے گھر تک پیٹرول ڈال سکتا تھا،
اور دوسری بات یہ ہے الفاظ کا چناؤ کرنا. یہ وہ ملک ہے جہاں 67% یوتھ ہے. وہاں پر وزیر اعظم صاحب اگر یہ کہیں کہ میرے گن کا یا میری نالی کا منہ جو ہے وہ فلاں کے پاس ہے, اور اس پہ اگر وہ یہ کہیں کہ جی فلاں کو میں مولوی نہیں مانتا, ہم دہرا بھی نہیں سکتے. دیکھیں لیکن اس کے برعکس اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو چلیں, اگر یہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان تھے, یہ میچور نہیں تھے, انہیں آئیڈیا نہیں تھا, تو باقی جو لوگ ہیں ان کی تو نسلیں تھیں. آپ فضل الرحمان صاحب کے بیان کو دیکھیں, ان کے بھی الفاظ کو چناؤ کو دیکھیں, تو ملک کے اندر یوتھ کیا چیز دیکھے گی. وہ کہتے ہیں ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہیں. بلاول کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نسلیں بھی ان کو یاد کریں گی. اسی طریقے سے زرداری صاحب کا بیان دیکھ لیں ابھی. لیکن جس طریقے سے آپ اسلام آباد میں انٹر ہو رہے ہیں, یہ کوئی گھر نہیں تھا, یہ پاکستان کا دارالحکومت ہے, پاکستان کا اسٹیٹ ہے, جہاں پر آپ نے پاکستان کے آئین کو, قانون کو, رٹ کو چیلنج کیا ہے. آپ جس لانچ کی بات کر رہی ہیں وہاں پر اندر جانے کے لیے کوئی میڈیا پرسن بھی پہلے اندر اپنے نام لکھواتا ہے, اسے اندر سے کالنگ ہوتی ہے تو وہ جا سکتے ہیں. دیں گے نا کہ کیسے اندر آئے. لیکن اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے. اگر اسپیشل برانچ وہاں پر اس کو دیکھتی ہے, پولیس دیکھتی ہے, تو پورا ایک پنجاب پولیس کا تھا نا کہ کیا ہوا, ایک پورا دستہ جو پہلے ڈی چوک پہ تھا, پھر پارلیمنٹ کے سامنے تھا, پھر وہاں مذاکرات ہو رہے ہیں. آپ ڈی چوک سے آگے جا ہی نہیں سکتے ہیں, ریڈ زون ہے جیسے آپ نے بتایا ہے. آپ ایک پورا دستہ سیم یونیفارم کے ساتھ, نہ وہ پاکستان آرمی کا یونیفارم ہے, نہ وہ پولیس کا, پرائیویٹ فورس ہے, وہ لانچ کے اندر ہے. پرائیویٹ فورس ہوتی کیا ہے جناب؟ پرائیویٹ فورس میں کہوں گی کوئی مجھے فضل الرحمان صاحب کی گروپ نہیں, تو یہ جو کوئی لائن پہ ہو تو میں ان سے بھی سوال پوچھوں گی پرائیویٹ فورس کیا چیز ہوتی ہے. بہرحال فضل الرحمان صاحب کے یہ تحفظات تھے پہلے کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں کو غائب نہ کر دیں, اس لیے ہم نے اپنی سیکیورٹی کے لیے سب کچھ کیا. ایک بریک کے بعد اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں فضل الرحمان صاحب کا یہ موقف تھا, اور یہ جو انصار الاسلام فورس جو یہ پرائیویٹ فورس ہے, پہلے تو مجھے یہ پرائیویٹ کا مطلب نہیں سمجھ رہا ہے. پرائیویٹ فورس, ایک ریاست میں رہتے ہوئے پرائیویٹ فورس کیا ہوتی ہے؟ چلیں جی آپ نے بنا لیا. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے ہی کرتے آئے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, چلیں جی وہ بھی ہو گیا. لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہمیں دھمکیاں دی گئی تھیں اور ہمیں یہ ڈر تھا. یہ جو ان کے انصار الاسلام فورس کے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کو راتوں رات غائب کر دیں گے, اجلاس میں شامل نہیں ہونے دیں گے. ہم ان کی سیکیورٹی کے لیے ہیں, وہ تو سیکیورٹی کے لیے ہے ہی, لیکن یہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں, ایک اور بات سامنے آئی مزے کی, اور وہ یہ کہ انصار الاسلام فورس کے جو ہے خواتین ونگ بھی سامنے آ گیا, اور وہ کہنے کہ وہ بھی تیار ہے وہ بھی آنے کے لیے تاکہ خواتین ممبران کی حفاظت کی جائے. ندیم باقی مولوی صاحب, یہ حفاظت کیا ہوتی ہے؟ کیا ان کی حفاظت کے لیے ایک پارلیمنٹیرین کی حفاظت کے لیے آلریڈی فورس موجود ہوتی ہے, ان کی سیکیورٹی کا ان کا جو اسٹیٹس ہے خیال رکھا جاتا ہے اسپیشلی, تو کیا ایک پرائیویٹ فورس کو, پہلے تو پرائیویٹ فورس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے بہت عجیب سا لگ رہا ہے, لیکن کیا اس طرح سے ہونا چاہیے کسی ریاست میں کہ آپ آئیں اور ان کی حفاظت کے لیے کسی اور کی ضرورت پڑ جائے؟ تو آپ کی حکومت کیا ہے, حکومت وقت کہاں ہے آپ کی؟ اب میں آپ کی بات جو آپ نے کہا نا پرائیویٹ فورس کا الفاظ تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں. تمام سیاسی لوگوں کے پاس چاہنے والے ہیں. اب ان چاہنے والوں کو آپ کہتے ہیں فورس تو نہ کہیں نا, پھر اس کو کیوں کہا جا رہا ہے فورس؟ آپ چاہنے والے کہہ دیں, ٹھیک ہے جی آپ کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. دیکھیں جو وہ اپنے چاہے جو بھی پارٹی کا لے لیں, پیپلز پارٹی بھی ہے جب جاتی ہے کوئی اکیلے, تو آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا, نہ ہی ایم کیو ایم اکیلے جاتی ہے, نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز جاتی ہے, نہ ہی پی ٹی آئی جاتی ہے. ان کا سب کا ایک فورس ہوتا ہے. اب بات سلسلہ یہ ہوتا ہے, آپ فورس کہہ دیں ان کو, کوئی جیالے کہہ دیں, کوئی چاہنے والے کہہ دیں, یا الگ نام ہوتے ہیں. مگر اب جب حالات ایسے, جیسے آپ نے کہا خواتین, اب خواتین کا جو فورس ہے, یا آپ کہہ دیں خواتین بھی جو عزت کرتی ہیں اپنے لیڈران کے, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے لیڈران کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. اب ایسے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اگر حکومت کی طرف سے ہوں گا تو میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کام ہی نہیں کروں گا جس سے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو پرووک کریں. آپ کو یہ چاہیے کہ دیکھیں
میں نہیں کہتا کہ غلط لیکن کام سر پانی اگر سر سے اوپر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لال مسجد کا واقعہ بھی آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے، کیا ہوا تھا کہ اس میں ہم کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ کون مرا، کون زندہ رہا، کون شہید ہوا، یا کس کو ہم کس کے سر پہ آپ خون تلاش کریں اس بات کا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جو پڑھی لکھی قوم ہوتی ہے نا، وہ گفتگو سے، بات چیت سے اور صبر سے. یہاں آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے 2-4 دنوں میں ایسا لگ رہا ہے 2 بچے لڑ رہے ہیں، ایک کچھ الفاظ استعمال کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک بچے لڑنے قانون والی ہے. بات تو مجھے ایسا لگا کہ میلسی جلسے کے بعد ختم ہو جائے گی جناب. میلسی جلسے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ چلے جی ہو گیا، ایک دفعہ ہوتا ہے. لیکن کراچی میں جو کچھ ہوا وہ تو اب کیا کہا ہی جا سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب ہیں ہمارے، ہم ان پہ تنقید بھی کیا کریں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کوئی کنٹینر پہ سے بات کر رہا ہے، اور جس قسم کے الفاظ وزیر اعظم کو تو سوٹ نہیں کرتے تھے، جو بچوں کی طرح لڑنے کی آپ نے بات کی ہے اسپیشلی. جی حقیقت یہی ہے. آپ دیکھیں جو سیاسی لوگ ہیں بڑے اچھے طرح سمجھتے ہیں کہ آئین کیا ہے، اسمبلی کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے، مگر جس طرح سے گفتگو جو ٹی وی چینلز میں آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے کئی سالوں سے ایک کلچر بن گیا ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے عہدوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو ان عہدوں کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کو دنیا بھر دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہاں میں نے دیکھا ہے پھر دنیا بھر کے اندر بھی لوگ کیا ہماری امیج لے کے جائیں گے کہ ہماری اپوزیشن کی آپ زبان دیکھیں، آپ ہمارے لیڈران کی زبان دیکھیں، گورنمنٹ کی زبان دیکھیں. اور یہ اس وقت جو ماحول جو بنایا ہے انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ پوزیشن میں تو ان کو چاہیے تھا کہ چیزوں کو بیٹھ کے ایک ارجنٹلی ایک میٹنگ کال کرتے. چلے میٹنگ بھی کال کرتے، لیکن بہرحال مذاکرات بھی ہوئے تھے، وہ ناکام کیوں ہوئے؟ پی ایم ایل این کا بھی موقف لینا چاہیے. یہاں پہ میرے ساتھ سمینہ مطلوب صاحبہ ایم این اے پی ایم ایل این موجود ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو جی. السلام علیکم میری طرف سے. جی وعلیکم السلام. میڈم مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت بہت ایک عجیب معاملات چل رہے ہیں، وہ بھی ایک خاص جگہ پہ. کیا سمجھتی ہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، کس کی غلطی ہے؟ نہیں یہ جو پارلیمنٹ پہ جی بالکل میں اسی کی بات کر رہی ہوں. جو جے یو آئی ایف کے جو محافظ ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، اور پھر 10 اراکین اسمبلی کے جو ہے اریسٹ ہونے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اور ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایکشن ہوا ہے، تالے توڑے گئے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی بیان آ چکا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی ایما پہ ہوا. یہ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ میں خود بھی ادھر ہی ہوں، لاجس میں ہی ہوں، پارلیمنٹ لاجس میں وہاں موجود تھی. جی بالکل. میں آپ کو بتاتی ہوں، وہاں پہ ہماری اپنی جو لاجس کی سیکیورٹی ہے وہ سیپریٹ ہے. گیٹ سے کسی کو انٹری نہیں سوائے ایم این ایس کے. اسی طرح یہ نا، اگر میرا کوئی مہمان یا میرا گیسٹ آ گیا تو میں ان کا نام پہلے گیٹ پہ لکھواؤں گی. تو گیٹ پہ جو سیکیورٹی ہے وہ... چلیے ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد آپ کے سامنے فوراً حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور بیچ میں شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس تھی جس کی وجہ سے آپ کا میرا سلسلہ جو ہے منقطع ہوا تھا. لیکن جو باتیں اس وقت جسٹ ہم نے سنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کیا کیا ہوا. جے یو آئی فے کے کارکنوں کا جو دھرنا تھا وہ ابھی جو ریسنٹ سندھ میں ہے وہ تو ابھی جاری ہے. مختلف جگہوں پہ دھرنا دینا انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور سندھ سے پنجاب جانے والی جو شاہراہ ہے وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے، لمبی جو قطاریں ہیں وہ ہو گئی ہیں، اس میں آ گئی ہیں. ابھی جو شیخ رشید صاحب نے کہا وہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. سمینہ مطلوب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن پہلے ان کے پوائنٹرز کو ہم ڈسکس کر لیں کہ وہ کیا کیا موٹے موٹے پوائنٹس سے جو انہوں نے بات کی. کہ پرائیویٹ فورس کے 19 افراد جو ہیں وہ حراست میں لے لیے گئے. یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہم نے پارلیمنٹیرین کو کسی کو بھی ہم نے حراست میں نہیں لیا، صرف 2 لوگ جو تھے وہ بھی رہا سمجھے. 10 افراد جو ہے وہ خود ہی بیٹھے ہوئے تھانے میں اپنی کمپنی کی مشہوری کرنے کے لیے، لیکن ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ان کی کمپنی کی مشہوری نہیں ہونے دیں گے، ہم نے کسی کو بھی جو ہے وہ حراست میں نہیں لیا. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بحران پیدا نہ کریں، کچھ گھنٹوں سے ڈرامہ کیا جا رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے فالوورز بھی یہاں پہ آئیں. بہرحال اس پہ ہم بحث کریں گے آپ نے معزز مہمانوں سے بھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جی عمران خان صاحب کے فالوورز بھی آئیں. سمینہ مطلوب صاحبہ کی طرف بھی چلتے ہیں. اس کے علاوہ پولیس پہ تشدد بھی کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا. اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جی قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو رعایت نہیں برتنے دیں گے. اس ملک میں سب سے زیادہ خطرہ
جس کو ہے وہ شیخ رشید ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے، اس لیے احتیاط کی جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی تشدد کرے گا اسے کچل دیا جائے گا. آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، ہم آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے، ہم ان کی کمپنی کی مشہوری نہیں چاہتے. عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے. سمینہ مطلوب صاحبہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ نہیں تو اتنا شور مچانے کی شیخ رشید کو کیا ضرورت ہے کہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے. آپ نے لبو لہجہ دیکھ لیا ان کا. میرا خیال ہے کہ ان پہ یہ بھی سوال پریشر پڑا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ داخلی کیسے ہوئے. تو وہ جو دوسروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں، پہلے تو پریشر ان پہ تھا. مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ ہمارا طریقہ کار جو یہاں پہ ہوتا کیا ہے. اب 20 سے 25 لوگوں کو باہر سے ہی ہماری یہ جو ادھر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں نا، پولیس باقاعدہ گیٹ پہ کھڑی ہوتی ہے، انہوں نے گھسنے ہی نہیں دینا تھا. 3 سے 4 لوگ تھے، وہ اندر سے اگر ایم این اے نے ان کا نام لکھوایا تو انہوں نے انہیں آنے دیا. اور اس بات کی اطلاع پولیس کو کیسے چلی گئی؟ آخر اس میں کوئی حکومتی انوالومنٹ ہے؟ بالکل. پولیس ایسے تھی جیسے حملہ کرنے کے لیے آئی ہے، ہیلمٹ پہنے ہوئے، شیلڈز پہنی ہوئی، اور اس طریقے سے پھر رہی تھی. حالانکہ پولیس کو اسپیکر کی پرمیشن کے بغیر پارلیمنٹ لاجز میں گھسنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. یہ غیر قانونی کام یہ کر رہے ہیں، الزام ہم پہ دے رہے ہیں. اور ہم تو ایک آئینی جو ہمارا رائٹ ہے، ہم نو کانفیڈنس لے کے چلے ہیں، یہ ہمارا آئینی رائٹ ہے. اور آپ کا آئینی رائٹ یہ ہے کہ اگر آپ اتنے پاپولر ہو تو آپ کو ڈر خوف کس بات کا؟ کیوں رکاوٹیں کھڑی کرو؟ آپ میدان میں آئیں، کمپٹیشن ہو جائے گا. اگر آپ کو لوگ چاہیں گے تو آپ جیت جائیں گے، اگر آپ کو نہیں چاہیں گے تو آپ رہ جائیں گے. یہ تو ایک اوپن سا ایک کمپٹیشن ہے جس کو ہم کمپلیکیٹڈ اور انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں. اور کئی دنوں سے ہم وزیر اعظم صاحب کی لینگویج کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. لینگویج تو ان کی ویسے پہلے ہی ناقابل برداشت ہمیشہ سے ہی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے یہ فرسٹریشن کا شکار تھے. اللہ جانتا ہے اس سے ڈپریشن ہونے لگا ہے. جو یہ اتنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا، کسی کو صحیح نام سے تو آج تک نہیں انہوں نے کبھی پکارا. صاحبہ، میں آپ سے ایک پوائنٹ پہ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. ابھی شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کے فالوورز بھی یہاں پہ آئیں، تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ مزید تصادم پیدا کرنے کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے؟ نہیں تو انہوں نے تو تصادم کا آغاز کر دیا نا. آج پولیس اتنی تعداد میں پولیس تھی کہ پورے پارلیمنٹ لاجز میں کمرے توڑ کے کمروں میں گھس رہی تھی، دروازے توڑ کے کمروں میں گھس رہی تھی. مجھے یہ بتائیں، پولیس کا آپ حلیہ آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہے نا؟ کیا عام پولیس ریڈ بھی کرنے جاتی ہے تو کیا اس حلیے میں جاتی ہے؟ یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی جیسے کوئی خود کچھ بمبار آئے ہوئے ہیں اور یہ انہیں پکڑنے جا رہی ہے. ان کو اطلاع کس نے دی؟ اگر کسی کے 2 یا 3 یا 4 مہمان آ گئے ہیں، میرے گھر میں میرے اکثر مہمان آ جاتے ہیں، میں گیٹ پہ پہلے نام لکھواتی ہوں. کہہ رہے ہیں کہ جی مہمان 3 یا 4 نہیں تھے، پوری فورس تھی جنہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بیٹھ کے پریکٹس کی. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں. ٹی وی نے ہر چیز دکھائی، ہر اینگل سے ہر چیز عوام کو دکھائی ہے، تمام چینلز نے دکھائی ہے. آپ کو کتنے کو لوگ وہاں پہ ان کے یونیفارم میں نظر آئے یا ملے، یا کسی نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے یا کسی نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا؟ کتنے لوگ آپ لوگوں کو ڈنڈے کسی نے نہیں اٹھائے ہوئے تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ پریکٹس بھی کی گئی کہ اگر تصادم ہوتا ہے تو کیا ہوگا. کیا ایسا ہوا تھا؟ نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. 3 یا 4 لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ وہ تو پولیس کی اتنی زیادہ نفری کو دیکھ کے تمام ایم این ایز، تمام فیمیل ایم این ایز، ہم لوگ خود اپنے گھروں سے اپنے لاجز سے نکل کے اس جگہ پہ پہنچے ہوئے تھے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نہیں تھے، صرف 4 لوگوں کا مسئلہ تھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ایک نارمل روٹین کے جیسے کوئی کسی کو کا گیسٹ آتا ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نارمل لوگ تھے اور بہت ساری پولیس کی نفری آ گئی اور اچانک سے جو یہ توڑ پھوڑ شروع کر دیا، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل، میں تو وہاں موجود ہوں. اچھا،
जी बिल्कुल, मैं तो गलत बयानी से काम ले ही नहीं रही। मुझे ये बताएं 2004 या इन लोगों को इत्तला किसने दी? और फिर आप आइन के बरखिलाफ चल रहे हैं। आपने स्पीकर को इन्फॉर्म नहीं किया, स्पीकर से परमिशन नहीं ली, और पार्लियामेंट लॉजेस में किसी बाहर की पुलिस नफरी को आने की इजाजत है ही नहीं। ये कैसे आ गए? लेकिन वो जो कह रहे हैं कि पूरा जत्था आ गया था, वो किसी के ये सब गलत परमिशन कह पे रहे हैं। आए, किसी की शहर पे आए। ये हम में से तो किसी ने नहीं बुलाया ना उन्हें। ऐसे ही है ना। हाँ। ये बाहर से अगर किसी ने इतने पुलिस को भेजा है तो वो किसी ने भेजा है ना, तो वो मेरे या आपके कहने पे तो नहीं आई, वो हुकूमती अरकान के शेख रशीद साहब के कहने पे आए हैं वो। मैडम पुलिस को तो आना ही था, जाहिर सी बात है आना था। मैं ये बात कर रही हूँ कि नहीं, आप ये कह रही हैं कि लोग कम थे। किसने किया? मेरे गेस्ट आए हुए हैं, मेरे घर में पुलिस मैडम आ वो जाती है। गेस्ट नहीं थे, बाकायदा पूरा जत्था था जिन्होंने आपके पास वहां पे बैठ के जो है प्रैक्टिस भी की है। क्या ऐसा हुआ था कि हमले की प्रैक्टिस भी की गई? अगर कुछ हुआ तो उसके बाद क्या करना चाहिए? भाई ऐसी तो कोई बात थी नहीं, हमने कोई बात नोट नहीं की। पुरअमन पे सारे अपने अपने लॉजिक में बैठे हुए थे, और क्योंकि आजकल कोई इतना काम भी नहीं था, इजलास नहीं हो रहे। अदरवाइज तो हम अपने इजलास में कुछ ना कुछ स्टडी करके जाते हैं। हमारी मीटिंग्स होती हैं तो हम स्टडी करके जाते हैं, हम बिजी होते हैं। लेकिन आजकल बिल्कुल टोटली फ्री थे। कोई हम आपस में ही बैठ के 5 या 6 या 7 या 10 लोग MNA आते हैं, हम इकट्ठे बैठ के गपशप भी लगा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं। चलिए जी, ये तो एक रूटीन की बात थी। और बाहर से भी कोई इतने जत्थे नहीं आए थे। ये ऐसे कैसे मुमकिन था कि हमारे बाहर पुलिस की नफरी मौजूद हर वक्त रहती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप वहाँ मौजूद थी, आप ये कह रही है कि सिर्फ 4 लोग थे, मुझे इस पे आप जरा कंफर्म कीजिएगा। आप ये कह रही है कि जत्थे नहीं थे? जत्थे नहीं थे। अगर मेरे को 10 मेहमान भी आएंगे ना, तो उन 10 के 10 की मेहमानों की गाड़ियों के नाम, नंबर प्लेट्स उनके अपने नाम रजिस्टर पे दर्ज होते हैं। चले जी, मैडम प्रोग्राम में हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। जी मेहराज सिद्दीकी साहब। देखिए, तसादुम का आगाज किसने किया? इमरान खान ने किया या अपोजिशन ने किया? क्या पहले जो मैडम कह रही हैं कि पुलिस क्यों आई, इतला किसने दी? देखिए, पिछले 2-3 घंटों से ये बात चल रही है कि 5 घंटे हो गए कि एक मखसूस लिबास पहन के मखसूस लोग पहले डी चौक पे थे, फिर पार्लियामेंट के सामने थे, फिर लॉन्च के अंदर हो गए। यकीनन किसी ने इनवाइट किया होगा। ऑपोजिशन के लोगों के पास भी MNAs हैं जो इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन 4 लोग नहीं हैं। कम से कम रियल ग्राउंड पे अपोजिशन पे बताना चाहिए, और पुलिस को तो आनी चाहिए थी। यही तो सवाल ये निशान था कि आया कि अगर आपके पार्लियामेंट के अंदर यहाँ इतने सारे लोग और इंटर हो जाएं तो पाकिस्तान के रेड को चैलेंज करते हैं, पार्लियामेंट को चैलेंज करते हैं, कानून को चैलेंज करते हैं। देखें, तहरीक अदम एतमाद जो है वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ये ऑपोजिशन कर सकती थी। जब ऑपोजिशन को इस बात का डर हुआ कि 172 लोग ये जमा नहीं कर सकते हैं, जब तो अंदर उन्होंने अपने एक मखसूस सिक्योरिटी को अंदर भेजा है, मखसूस लोगों को भेजा है। अच्छा, अगर फजल रहमान साहब, अगर फजल रहमान मोहतरम, अगर वो ये समझते कि मैंने गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो 4 सूबों के मेन शाहराहों को बंद कर दिया गया है। इसका मतलब गिरफ्तारी का मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट के सामने अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन जैसे शेख रशीद ने कहा कि 2 MNA खुद बैठे हुए हैं। साहब आप लास्ट कमेंट कीजिएगा। मैं ये कहूंगा, देखें, इनका जो बयान था कि हम कुचल देंगे, ये हमारे अपने पाकिस्तानी हैं, और ये हक जो होता है ना सिर्फ और सिर्फ हमारी अदालतों का है उसको सजा देने का। तो इस किस्म के बयानात अच्छे नहीं है। इस वक्त मुल्क और हालात ऐसे कह रहे हैं कि जरूरत है कि मेच्योरिटी का सबूत दिया जाए, जुबान और बयान को जो है वो भी काबू किया जाए कि जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जा रही है। मैं अपने तमाम मेहमान गिरामी का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो इस प्रोग्राम में आए। पाकिस्तान जिंदाबाद आज तो कहना जरूरी है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।